मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मजाजुल हक साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। इस्तकबाल है सर आपका सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ये तो सब जानते हैं कि शब कद्र की काफी अहमियत है, इसे हम हदीस और कुरान की रोशनी में कैसे समझें, इस पर आप रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बहन, असल में इसकी तो इतनी ज्यादा अहमियत है कि अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत उतार दी। सूरह कद्र 97 नंबर सूरत है 30वें पारे में, और उसमें सारा कुछ खोल के बयान कर दिया कि इसकी जो इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है और किस वजह से। तो मैं वो सूरत जो है उसका जो तर्जुमा है वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया, मतलब कुरान को शब कद्र में नाजिल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी रात में। ये पूरा का पूरा लोहे महफूज से एक बार शब कद्र में पहले आसमान पे नाजिल हुआ, उसके बाद 23 साल में बतदरीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पे जरूरत के मुताबिक उतरता रहा। क्योंकि कुरान में सूरह बकरा 185 नंबर आयत में भी अल्लाह ये कहता है कि कुरान को रमजान में उतारा गया। मतलब इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि लैलतुल कद्र जो है वो रमजान में ही आती है। रमजान के बाहर की जो लोग बात करते हैं वो रिवायतें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये कुरान की नस से मेल नहीं खाती। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहा कि तू क्या समझता है शब कद्र क्या है, दूसरी आयत में। मतलब कोई समझ ही नहीं सकता इसका जो अजमत और इसकी अहमियत है, वो मखलूक जो है वो किसी तरह समझ ही नहीं सकती। सिर्फ अल्लाह ही जो इसे जानता है वो ही समझ सकता है कि ये लैलतुल कद्र है क्या। और इसमें फिर आगे फरमाया कि ये 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। मतलब पहली उम्मतों की जो उम्रें हुआ करती थी वो ज्यादा हुआ करती थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लाडले नबी की लाडली उम्मत के लिए एक शॉर्टकट दिया है कि अगर किसी को एक रात ये मिल जाए तो उसे लगभग 84 महीनों का इबादत का सवाब मिलता है। मतलब जो भी आप इबादत करेंगे वो 84 महीनों की इबादत के बराबर। जैसे आपने 2 नफिल पढ़े तो 84 महीनों तक जितने 2-2 नफिल आप पढ़ते हैं, इस तरह से सवाब इसका मिलेगा आपको। तो ये अल्लाह की तरफ से इस तरह का मामला है। फिर आगे फरमाया कि इसमें जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के अम्र, यानी कि जो अल्लाह पूरे साल के फैसले करते हैं उसे पूरा जो है इम्प्लीमेंट के लिए पूरी प्लानिंग लेके वो उतरते हैं लोगों के लिए। और पूरा जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ में आते हैं और हजारों लाखों फरिश्तों का जुर्म उठाता है। ये जो कद्र है इसके कई मीनिंग हैं। जो एक तो कद्र मुंज़लत भी इसका मीनिंग है और इसीलिए इसे शब कद्र कहते हैं, और इसके मायने अंदाजा करना, फैसला करना भी है। और एक इसके मायने तंगी के भी हैं। तंगी की रात, मतलब इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन पे जगह तंग पड़ जाती है, इसलिए इसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। और ये पूरे के पूरे साल के लोगों के फैसले लेके उतरते हैं। वो जो 15 शाबान का मामला है, लोग रोजे रखते हैं, डर के मारे जागते हैं, वो बिल्कुल गलत रिवायतें हैं। कहीं अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि लैलतुल कद्र असल में यही है जो लोग अक्सर तो 27वीं शब में ताक रातों में तलाश करते हैं, लेकिन ये अल्लाह ने छुपा दी जब नबी से। तो ये तो कंफर्म हो ही सकता है कौन सी रात है। जब अल्लाह ने अपने लाडले नबी से ही छुपा दिया तो हमारी क्या मजाल कि हम उसे ढूंढें। ये आज से शुरू है 21, 23, 25, 27, 29, क्योंकि नबी ने फरमाया ताक रातों में इसे तलाश करो। तो आज से लोग जागना शुरू करें। 5 रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक तोहफे के तौर पे, क्योंकि सुबह इसलिए दिया गया, इसमें भी हिकमत यही लगती है कि लोग जो है इसकी तलाश करें एक ज़ौक़ और शौक के साथ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक रात मिल जाना, उसमें फिर 84 मतलब 1000 महीनों का सवाब मिल जाए 84 साल का इबादत का, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आगे ये भी फरमा दिया इसी सूरत में आखिरी में कि ये सारी रात रहती है, ये सलामती की रात। मतलब ऐसा नहीं है कि चंद पल हो इसके, बल्कि पूरी रात आप अगर इबादत करेंगे तो पूरी रात सलामती की रात होगी, जो अल्लाह तक आपकी इबादत को पहुंचती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये बहुत बड़ी बात है। जिसे ये रात मिल गई एक बार तो उसे समझो शॉर्टकट मिल गया जन्नत का, निजात का। तो जो लोग इसमें इबादत करते रहते हैं, साल साल से इबादत कर रहे हैं, और इसका बेहतरीन तरीका मैंने शायद परसों तरसों आपके किसी प्रोग्राम में बताया था, वो एतकाफ है। उसमें आसान हो जाता है कि आदमी अपने सारे काम वाम छोड़ के एतकाफ में बैठ जाता है।
اور اگر لوگ سنت اعتکاف نہ کر سکیں تو کم سے کم آخر کے 5 دن یا 3 دن کا اعتکاف کر لیں. وہ بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں. یہ تو اگر مسجدوں میں جا سکیں بہت ٹھیک، کیونکہ وہاں ایک ماحول بنا ہوتا ہے. ادروائز اپنے گھر پہ کر لیں، اپنی عورتوں کو بھی جگائیں. یہی نبی کی سنت ہے کہ نبی خود بھی جاگتے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی راتوں میں جگاتے تھے اور عبادات کے لیے خود بھی اپنا معاملہ ٹھیک رکھتے تھے اور عورتوں کو بھی عبادات کراتے تھے. بے شک. مجاز الحق صاحب، میرا اگلا سوال، حالانکہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ جب نبی سے اللہ نے نہیں بتایا کہ کون سی یہ طاق رات ہے، لیکن 5 راتوں کا ذکر ہے. شب قدر کو کیسے تلاش کیا جائے؟ حدیث میں اس کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات اس کی بتائی ہیں کہ اس میں جیسے سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. کچھ روایتیں ہیں لیکن اس پہ سب لوگ متفق نہیں ہیں. تو اس لیے کیونکہ نبی سے چھپا دیا گیا، تو میں بھی پہلے یہ باتیں دیکھتا تھا جب میں اعتکاف کرتا تھا پہلے، تو لوگ میرے سے بھی معلوم کرتے تھے جی کون سی رات تھی، اور میں اندازے سے بتا بھی دیتا تھا اکثر. لیکن جب سے مجھے اندازہ ہوا کہ جب اللہ نے اپنے نبی سے رات چھپا دی تو میرے جیسا ان کی پیروں کا دھول بھی نہیں ہے، تو میری کیا مجال کہ میں اس رات کو تلاش کروں یا دیکھوں یا لوگوں کو بتاؤں. تو جب نبی سے چھپا دی تو ہمیں بھی اسے چھپانا ہی ہے. اگر اندازہ بھی ہو جائے مجھے اب تو میں نہیں بتاتا لوگوں کو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ایک معاملہ یہ پردے کا رکھا ہے تو میرے خیال میں تو امت کے لوگوں کو بھی اپنی 5 راتیں لگانی چاہیے، نہ کہ اسے ڈھونڈنا چاہیے. انشاءاللہ 5 راتوں میں کوئی ایک رات مل ہی جائے گی. بے شک. بعض لوگ شب قدر اور شب بارات سے اسے خلط ملط کر دیتے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج؟ ہاں، میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات. سوری جی. یہ جو اصل میں لیلۃ القدر ہے نا، جس کا ذکر قرآن نے کیا، پوری سورت اتار دی، وہ یہی ہے جو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. اسے جو لیلۃ القدر کہتے ہیں، سورۃ دخان کی اصل میں چند آیتوں کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات 15 شعبان کے لیے نہیں ہے. 15 شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضعیف روایت کے حساب سے عبادت کی ہے، رات میں قبرستان بھی گئے، اور لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ اس رات میں فیصلے ہوں گے. یا فیصلوں والی جو رات ہے سورۃ دخان کی ذکر کرتی ہے، وہ یہی رات ہے لیلۃ القدر کی، جو آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کے لیے کہا. تو اس لیے اس رات میں میرے نزدیک جو لوگ جاگتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک نئی بدعت شروع ہو گئی. نبی نے کبھی نہیں یہ بات بتائی کہ اس دن روزہ رکھو یا اس طرح سے رات میں جاگو یا قبرستان جاؤ، بلکہ یہ جو راتیں ہیں یہ بڑی اہم راتیں ہیں. تو اس میں اہتمام کریں لوگ، اپنا کام وام جو ہے وہ ہلکا کر کے، اور اس میں اپنا جو رات کا ٹائم ہے اپنی عورتوں کو، بچوں کو اس کی اہمیت سمجھائیں. پہلے تو یہ جو سورت ہے، پہلے تو اس کے بارے میں سمجھیں کہ اللہ نے پوری سورت اتاری، کتنی اہمیت کی بات ہے. اللہ تو اگر کسی جگہ قرآن میں ہلکا سا بھی اشارہ دے دیتا کہ یہ جو ہے شب قدر سلامتی کی رات ہے تو ہو جاتا کام، لیکن پوری ایک سورت اتار دینا، 5 آیتوں پہ مشتمل سورت ہے یہ. تو اس میں یہ تو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ رب العزت کا منشا جو ہے وہ یہ جو ہے نا، ہمیں جو قدر کی رات ہے یہ ہماری تقدیریں بدلنے کے لیے اللہ رب العزت نے دی ہے. کیونکہ اس رات میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک بار میں اترا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ امتوں کی عمر پہلے زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے پورے سال کے تمام احکام اور انجام نفاذ کے لیے فرشتے جو ہیں انہیں بھیجا، اور پورا جو ہے بجٹ سیشن جو ہے سال کا وہ ہے آج کی رات، مطلب آج کی ہو جائے یا 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. تو اس میں اخلاص کے ساتھ اگر ہم دعائیں کریں اور قوم کی قسمت بدلنے کی اللہ سے التجا کریں تو ہو نہیں سکتا کہ اتنی رحمت اور سلامتی کی رات ہو اور اللہ ہماری نہ سنے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اخلاص ہو اور امت کا درد ہو. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا درد تھا، یہ تک لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ حضور راتوں میں اس طرح سے دعائیں کرتے تھے کہ ایسی سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو چولہے پہ رکھی ہوئی. آپ اندازہ تو کریے، اگر ہم تڑپ کے آج بھی امت کے لیے دعائیں کریں تو جو آج ہمارے بھائی یا انسانیت، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف مسلمان، تمام انسان جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ رب العزت سے سب کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ آفاقی مذہب ہے. اور یہ صرف قرآن ہدی للناس کہا تمام انسانوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت. حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے. تو یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں،
جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں بھوک سے یا بیماریوں سے یا قحط سالی سے یا جنگوں سے، اللہ کرے ان سب کو سکون ہو. اور اس رات میں ہمیں پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، تبھی ہمارا امام مکمل ہوگا. بے شک. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان جن 5 راتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ شب قدر میں رات بھر لوگ جاگتے تو ہیں لیکن عبادت سے زیادہ گھومنے اور باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں، ان کے لیے کیا کہا جائے؟ اصل میں یہ تو مس یوز ہے نا وقت کا. آپ پھر سو جائیں، اس رمضان کی راتوں کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن اگر آپ رات میں جاگتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں، باتوں میں وقت گزارتے ہیں، تو یہ تو گناہ کی بات ہے کہ آپ اللہ کی ایک رحمت کو آپ ویلیو نہیں دے رہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ کو واقعی جاگنا ہے تو یہ الٹی سیدھی مذاقیں یا چٹکلے یا ایک دوسرے کی مذاق اڑانا یا غیبتیں کرنا یا برائیاں کرنا یا کمیاں نکالنا، یہ سب قرآن میں اور سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. تو بلکہ یہاں تک اتنی سخت آیت آئی ہے سورہ حجرات میں غیبت کرنے کے بارے میں کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہو. آپ اندازہ تو کریے کہ لاش پڑی ہو اپنے سگے بھائی کی اور آدمی چاقو سے کاٹ کے اس میں سے گوشت کھا رہا ہو، ایسی گلٹی آتی ہے آدمی کے دل میں کہ مجھے تو ابھی گلاٹ آ رہی ہے یہ قرآن کی آیت آپ کو بتاتے ہوئے. تو پھر کتنا بڑا اللہ نے یہ بات کہی. تو ہم ایسی رحمت کی رات جسے اللہ نے کہا تم جانتے ہی نہیں اس کی فضیلت کو، مطلب تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا، یا اس کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اس رات میں اگر ہم باتیں کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں تو میرے نزدیک تو اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں اور اٹھ کے سحری میں سحری کھائیں اور روزہ رکھیں، نہ جاگے رات میں. آپ کم سے کم اگر آپ عبادات نہیں کر رہے اور ثواب نہیں کما رہے تو کم سے کم گناہ نہ کمائیں. بالکل. اور آج شب قدر کی پہلی رات ہے، اس امپورٹنٹ موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. شب قدر کے پا جانے کے بعد کیا انسان کو اس کا علم ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. ہاں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ شب قدر پا لینے کے بعد کیا انسان کو علم ہو سکتا ہے. اس کا بالکل ہو سکتا ہے. اللہ اگر آگاہی دے تو اللہ کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو تمام جو غیب کے علم ہے اللہ جاننے والے ہیں. اپنے اس علم غیب میں سے جسے مرضی جتنا مرضی دے دے، اپنے کسی بندے کو اگر وہ بتا دیتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیکن میرے نزدیک اس بندے کو آگے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے اپنے نبی سے چھپایا تو ہمیں بھی چھپا لینا چاہیے لوگوں سے کہ آج کی رات شب قدر ہے، جس سے کہ لوگ تلاش نہ چھوڑ دیں. مان لو آج 21ویں شب ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں انہیں بتا دوں کہ آج شب قدر ہے، مجھے محسوس ہو رہی، یہ آگے کی 4 راتیں جو ہیں یہ تو پھر اس میں عبادت ہی نہیں کریں گے. اس لیے جو رسول کی منشا تھی یا اللہ کی منشا ہے رسول سے چھپانے کی، وہ تو فوت ہو جائے گی. نبی کا حکم ہے کہ 5 راتوں میں تاغ راتوں میں آخری اشرے کی تلاش کرو. میں مان لو پہلے دن بتا دوں لوگوں کو 21ویں شب ہے، میں تو رسول کے خلاف ہو گیا. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی سے چھپایا کہ کون سی رات ہے، بھلا دیا، انہیں بتانے آ رہے تھے، لیکن باہر جب صحابہ کرام میں آپس میں کسی بات کی بحث ہوئی تو اللہ نے اڑا دی دماغ سے بات. تو یہ اس سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ اگر ہم زیادہ بحث مباحثہ یا جھگڑے کرتے ہیں تو جو نیکی کی چیزیں اللہ کی طرف سے آنے والی ہوتی ہیں اللہ انہیں بھی ہمارے دل و دماغ سے اتار دیتا ہے. کہ اس نے اپنے نبی کی دماغ سے اتار دی، اس میں تو حکمت تھی، مطلب یہ ساری چیزیں نبی کے ذریعے جو ہمیں ملی ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، اگر نبی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ 27ویں رات ہے 21ویں رات ہے تو ہم اسی میں کر کے پھر فارغ ہو جاتے، اور اس سے پہلے بھی عبادت نہ کرتے. مان لو 21 23 25 میں اگر 27ویں شب نبی کے ذریعے اللہ بتا دیتا، اور نہ 29ویں میں کرتے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ رمضان جیسا مہینہ جو ہماری نجات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی تھی کہ ہلاکت ہو اس شخص کی جو رمضان میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس کی نجات مطلب اس کی مغفرت کر دے. تو حضور نے کہا ہاں آمین، ان کی بددعا پہ حضور نے آمین کہا ہو. تو یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس میں 5 راتیں دے دی ایک کی جگہ ہمیں، تو اس کی مہربانی ہے اللہ کے ہر کام میں. قرآن میں اللہ نے کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن مجھے پتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہیں. تو ہمیں چاہے یہ لگ رہا ہو کہ 5 راتیں کر دی ایک کی اللہ نے، لیکن آپ کو مطلب یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ 70 ماؤں سے محبت زیادہ کرتا ہے ایک بندے سے اپنے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی اس کی محبت یہ ہے اور حکمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک کی 5 راتیں کر دی. جی، کیونکہ ہم طاق راتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کی یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے ذریعے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ شب قدر میں کسی خاص دعا کے اہتمام کا حکم آیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، شب قدر کی جو دعا ہے ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی دعائیں بتائی نہیں، مگر حضرت عائشہ کی جو دعا منقول ہے وہ بہت اہم ہے.
اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، مجھے بھی معاف کر دے، میں بہت گناہگار ہوں. مطلب اپنے گناہ یاد کر کر کے ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور اسے یہ بھی یاد دلائیں اس کی شان کہ تو بہت شان والا ہے، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو غفور رحیم ہے، تو رؤوف رحیم ہے. مطلب تو نے ہی ہمیں پیدا کیا، تو ہی ہماری جان لینے والا ہے، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا، تو ہی پکڑنے والا، اور تو نے اپنے اوپر جو ہے رحمت کرنا لازم کر لیا. اور اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے تیرا، یہ برکتوں کا مہینہ ہے. ہم نے جو بھی روزے رکھے ان میں جو کوتاہی ہو، ہم سے کمی ہوئی ہو، اللہ پاک انہیں معاف کر کے اور ہمیں سرخرو کر دے. یہ راتیں ایسی ہیں جو تیری برکتوں کی رات ہے، ان کے بارے میں تو نے قرآن میں پوری صورت اتار دی. اللہ اس رات میں ہم جاگ رہے ہیں، اسے قبول کر لیں، کیونکہ آپ شان والے ہو. آپ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو بس ہم اپنی کوتاہی ہے، کمی ہے، اپنی نافرمانی ہے، اپنی منمانی ہے، ان کے باوجود تیری رحمت پہ نظر ہے. تو اپنا انٹروڈکشن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کراتا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں. الحمد شریف میں بھی تو نے یہی کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اپنا انٹروڈکشن تو نے رحمان الرحیم ہونے سے کرایا. تو اس لیے تیری ذات سے بہت امیدیں ہیں. تو ہی معاف کر سکتا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، اور تو ہی ہمارا حاجت روا ہے. اپنی حاجت رکھے اللہ کے آگے، زیادہ زیادہ دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو گڑ گڑائیں اس کے آگے. کیونکہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے جب یہ بات آئی کہ کوئی ایسا معاملہ بتا دیں کہ ہم گناہ بالکل چھوڑ دیں، حضور نے نہیں ایسا نہ کرنا، اگر تم نے گناہ بالکل چھوڑ دیا تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرتی ہوگی اور اللہ سے توبہ بھی کرتی ہو. توبہ اتنی پسند ہے. میرے استاد ہیں ایک عرفان الحق صاحب، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی جب اشارہ یہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ماں کی کوئی گود ہوتی ہے، اللہ کی گود کون سی ہے؟ ان سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی گود توبہ ہے. جی. تو توبہ جو ہے وہ اللہ کی گود ہے. جیسے بچہ پٹ چھت کے اور تمام برے کام کر کے اپنی ماں کی گود سے چپٹ جاتا ہے، ایسے ہی اگر ہم تمام گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے چپٹ جائیں، تو پھر وہ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں یہ بات کہتا ہے کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اور بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے، میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، میں بہت غفور رحیم ہوں. وہ میری طرف آئیں تو میرے سے مانگے تو وہ مطلب میری رحمت سے نا امید نہ ہو. مطلب وہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تو تم کرو گے، لیکن ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ اللہ کی ایسی ہمیں پور امید آیت ہے قرآن میں کہ آپ یقین کریں اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں تو الحمدللہ بڑا سیٹسفائی ہو گیا اندر سے کہ اللہ پاک اتنا رحمان الرحیم ہے. ایک بار ایسے ہی ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ دریافت کیا کہ حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ حضور نے کہا اللہ لے گا. بس اتنا سننا تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے چل دیے، پھر تو کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے چلے گئے. حضور نے بلایا انہیں واپس، بھائی کیا بات ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ حضور مجھے اندازہ ہے کہ اللہ اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم ہونے سے کراتا ہے، تو اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. تو وہ جب چلے گئے تو حضور نے کہا دیکھو اس کا کتنا بڑھیا گمان ہے اپنے اللہ کے لیے، اور ہمارا گمان بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے حساب سے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کو رحمان الرحیم ہونا، غفور الرحیم ہونا، رؤوف الرحیم ہونا اپنے دل سے مانیں گے تو وہ ہے بھی ایسے ہی. واقعی وہ بہت محبت کرتا ہے اپنے ایک ایک بندے سے. آپ یقین کریں، میں تو بس کیا بتاؤں آپ کو کیمرے پہ، کہ اس طرح کی سرسراہٹ اللہ کی محسوس کرتا ہوں. اتنا لاڈ اللہ کرتا ہے اپنے ایک ایک بندے سے، بے انتہا محبت. اللہ ہے ہی محبت کی چیز اور وہ محبت کرنے لائق ہی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ آپ کی ٹاپ پرائرٹی پہ اللہ ہو، تمام چیزیں بعد میں ہوں. اگر اپنا اللہ کو آپ نے ٹاپ ترجیح پہ کر لیا تو آپ یقین کریں آپ کا کوئی کام رک نہیں سکتا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے. بالکل. چلیے بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کرنے کے لیے. اور فی الحال